सामीन इकराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 40 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने तौर पर मैंने अपने और अपने साथियों के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर कर लीं। जेसीओ, मुनसिफ, अकरम और दीन सिपाहियों और रज़ी की मैंने 6-6 घंटे की ड्यूटी लगाई कि अपार्टमेंट्स के बाहर गश्त करें और अगर किसी भी मशकूक शख्स या गाड़ी को देखें तो फौरी तौर पर उसका मेक, नंबर और रंग नोट करें और मुझे बताएं। कोई मशकूक शख्स अगर अपार्टमेंट्स के करीब दिखाई दे तो उसे सख्ती से वहां से भगा दें। इसके अलावा मैंने कर्नल नबील से फ़ोन पर राब्ता करके कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुसाद के एजेंट हमारे पीछे पड़ गए हैं, इसलिए वो पुलिस चीफ या डिप्टी कमांडर इन चीफ के ज़रिए 4 बावर्दी जवानों की गार्ड हमारे अपार्टमेंट्स के लिए मुकर्रर करवा दे। मैंने नबील को कहा कि हम अपनी हिफाजत खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथों मोसाद के कुछ एजेंट मारे गए तो फिर वो हमें सऊदी कानून की बालादस्ती का हवाला न दे। नबील ने मेरी बात के जवाब में कहा कि आज शाम को वो खुद हमसे मिलने आएगा और बाकी बातें ज़बानी होंगी। शाम को नबील के आने पर जब रस्मी अलैक सलैक और गुफ्तगू के बाद चाय पीने के दौरान मैंने नबील को फिर हिफाजती गार्ड मुहैया करने का कहा तो नबील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप लोगों को हिफाजती गार्ड की क्या ज़रूरत है, आप तो खुद आगे बढ़कर उन लोगों को ख़त्म कर रहे हैं जिनसे आपको ख़तरा महसूस होता है। कर्नल नबील, हम अपने ज़ाती दुश्मनों को ख़त्म नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनसे दो दो हाथ करते हैं जो सऊदी अरब में जासूसी के रिंग बनाकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मफादात को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। मेरा जवाब सुनकर नबील बोला, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यनबा में 2 फ़लस्तीनियों और एक फ़िलिपाइनी लड़की को हलाक करने की वजह भी शायद यही थी। हर जासूस का आखिरकार यही अंजाम होता है। हम तो इस गलाजत को साफ कर रहे हैं जो मुसाद के एजेंटों ने सऊदी अरब में फैला रखी है और जिसकी बदबू आप तक नहीं पहुंचती। यनबा के 2 फ्लैटों में जिन 2 फ़लस्तीनी लिबादा ओढ़े इसराइली और एक गैर मुल्की लड़की का जो अंजाम हुआ है उससे तो आप बाखबर हैं, लेकिन जो ट्रांसमीटर बेकार कर दिया गया था उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया। नबील ने लाजवाब होकर कहा, आपके लिए एयरफोर्स की गार्ड का इंतज़ाम कर दिया गया है और आज शाम से 24 घंटे एयरफोर्स पुलिस के 4 नौजवानों की गार्ड यहाँ तैनात रहेगी और मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आप भी जितना वक्त सऊदी अरब में हैं आराम और सुकून से गुजारेंगे और हिजराइल हाइनस से मुलाकात के बाद जल्द अज जल्द सऊदी अरबिया से चले जाएंगे। उस गार्ड को आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लिहाजा आप और आपके साथी अपने अपार्टमेंट से जब भी बाहर जाएंगे उस गार्ड के जवान अपनी गाड़ियों में आपकी हिफाजत के लिए आपके पीछे जाएंगे। नबील की ये बात सुनकर मैंने करख्त लहजे में कहा, कर्नल नबील, हमारी हिफाजत का उज़र रख कर आप हमारी नकलो हरकत को नोट करना चाहते हैं। हमें इस तरह की हिफाजती गार्ड की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। हमारे इल्म में या ला इल्मी में अगर इस तरह का कोई इंतज़ाम किया गया तो मैं हिजराइल हाइनस से इसके खिलाफ ना सिर्फ एहतजाज करूंगा बल्कि उन्हें आपकी मुल्की दुश्मनी की इन कार्रवाइयों के मुतल्लिक भी ज़रूर बताऊंगा जिनका बाखूबी इल्म होने के बावजूद आप उनसे चशम पोशी कर रहे हैं। मेरी ये बात सुनकर नबील फौरन झाग की तरह बैठ गया। ये तो हमने अपने नुक्ता निगाह से आपकी हिफाजत के लिए इंतज़ाम किया था। अगर आपको ये मंजूर नहीं तो मैं गार्ड कमांडर को कह दूंगा कि वो आपके हर हुक्म की तामील करे और जिस तरह आप चाहें उनसे काम ले। गर्ज ये कि कर्नल नबील 2 घंटे हमारे साथ गुजार कर वापस चला गया। रात 8 बजे गार्ड कमांडर ने आकर मुझे रिपोर्ट दी और कहा कि आप किस तरह जवानों को डिप्लॉय करना चाहते हैं। आप जो ऑर्डर भी देंगे मैं उसे अगली शिफ्ट वालों को पास कर दूंगा। मैंने गार्ड कमांडर को कहा कि हमारे अपार्टमेंट्स के इर्द गिर्द कोई मशकूक शख्स या गाड़ी दिखाई दे तो उसे चेक करें। हर गार्ड की ड्यूटी के दौरान मेरा एक आदमी उनकी मदद करेगा क्योंकि वो इस लेन में रहने वालों और गैर मुतल्लिका अफराद में तमीज़ कर सकते हैं। कर्नल नबील ने 2 दिन बाद सुबह सवेरे फ़ोन करके मुजदा सुनाया कि परसों सुबह हिजराइल हाइनस ने 11 बजे मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया है। नबील ने यह भी कहा कि मैं हिजराइल हाइनस से उसकी तारीफ में चंद फ़िक्रे कहने और उसकी कारकर्दगी सराहने को भूल न जाऊं। 2 रोज़ के बाद मैं मुजम्मिल, इमरान और कैसर तैयार होकर 10:30 बजे हिजराइल हाइनस के महल में पहुंच गए। सिक्योरिटी के दफ्तर में कर्नल नबील पहले से ही बैठा हुआ हमारा मुंतजिर था। 11 बजे मुझे अंदरूनी इंतजार गाह में पहुंचा दिया गया।
जहां एक अमरीकी और एक स्विस बाशिंदा पहले से ही बैठे हुए हेजराइल हाइनस से मुलाकात के मुंतजिर थे। उनसे हेलो करने और तारुफी बातचीत से मालूम हुआ कि अमरीकी एक असला साज कंपनी का डायरेक्टर और स्विस स्विट्जरलैंड के किसी बैंक का नुमाइंदा था। थोड़ी देर के अंदर ही पहले अमरीकी और उसके जाने के चंद मिनटों के बाद स्विस बैंकर को अंदर बुला लिया गया। करीब 20 मिनट के बाद दोनों मुस्कुराते हुए वापस लौटे और इस इंतजारगाह से गुजरकर बाहर चले गए। उनकी मुस्कुराहट से साफ दिखाई देता था कि दोनों अपने मकासद में कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। उनके जाने के चंद लम्हों के बाद ही मुझे मुलाकाती कमरे में ले जाया गया। हेज़राइल हाइनस मुझसे पहले जाने वाले मुलाकातियों से कामयाब गुफ्तगू और फैसले से खुद भी बहुत खुश दिखाई देता था। साफ महसूस होता था कि अमरीकी अपना फरसूदा असला बेचने और स्विस बैंकर हेज़राइल हाइनस से उस असले की खरीदारी के बायस अपने बैंक के लिए एक मोटी रकम हथियाने में कामयाब हुए हैं, और इस सौदे के बायस हेज़राइल हाइनस के बैंक अकाउंट में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। हेज़राइल हाइनस से मेरी मुलाकात तकरीबन 15 मिनट रही। हेज़राइल हाइनस ने मेरे और मेरे साथियों के ताउन का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि अगर मुझे या मेरे साथियों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताऊं। मैंने कहा कि हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। मेरे 3 सीनियर साथी मेरे हमरा आए हैं और सिक्योरिटी ऑफिस में बैठे हैं। अगर योर रॉयल हाइनस उन्हें चंद लम्हों के लिए मिल लें तो उनकी इज्जत अफजाई होगी। शहजादा अच्छे मूड में था। उसने अपने खास खादिम को कहा कि वो मेरे साथियों को यहाँ ले आए। साथियों के वहां आने तक मैंने कर्नल नबील की आला कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि कर्नल नबील के ताउन की वजह से हमें अपना मिशन पूरा करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, और वो भी इस वक्त सिक्योरिटी ऑफिस में बैठा हुआ है। हेज़राइल हाइनस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिस फौज का कमांडर इन चीफ हूँ उसकी कारकर्दगी को बखूबी जानता हूँ। ये कहकर हेज़राइल हाइनस ने अपने दूसरे खादिम को कर्नल नबील को बुलाने के लिए भेजा। मेरे साथियों के आने और तारुफ के चंद लम्हों के बाद ही जब हम शाही कहवा पी रहे थे, कर्नल नबील मुलाकाती कमरे में आया। उसने सलूट तो खूब एड़ियां बजा कर किया, लेकिन फिल हकीकत उसकी टांगें कांप रही थीं। हेज़राइल हाइनस ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, कर्नल नबील, तुम्हारी कारकर्दगी की इतनी तारीफ की गई है कि मैं तुम्हें फौरी ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि तुम इस ओहदे के साथ अपनी कारकर्दगी को बढ़ाओगे और मुल्क के दुश्मनों का सुराग लगाने और उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें आइंदा दोस्तों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तुम्हारी तरक्की के ऑर्डर मेरा सिक्योरिटी चीफ तुम्हें अभी दे देगा। डिसमिस। कर्नल नबील की खुशी से अब बादशाहें खिली ही जा रही थीं। उसने कमांडर इन चीफ को जोरदार सलूट मारा और वापस चला गया। मैंने हेज़राइल हाइनस को बताया कि मुजम्मिल और इमरान बांग्लादेशी फौज में फुल कर्नल और मेजर के ओहदों पर हाजिर सर्विस हैं, और कैसर एक भारतीय सरफरोश मुसलमान है, और ये मुसाद और भारतीय इंटेलिजेंस की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों के खिलाफ उनकी जासूसी नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए और बगैर किसी ज़ाती लालच के जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल हुए हैं, और मेरे बाकी साथी भी इसी जज्बे के साथ मेरे हमरा हैं। तो हेज़राइल हाइनस बहुत खुश हुए। हमें रुखसत करने से पहले उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह पाक से हमारी कामयाबी की दुआ मांगी और मुझे कहा कि आप लोगों के लिए हमारी तरफ से बतौर हदिया एक पैकेट सिक्योरिटी ऑफिस में पड़ा है, उसे जाते वक्त ले लें। सिक्योरिटी ऑफिस में कर्नल नबील अपनी तरक्की के ऑर्डर मिलने के इंतजार में बैठा था। मैंने ज़रा बुलंद आवाज में कहा, ब्रिगेडियर नबील, आपको तरक्की बहुत बहुत मुबारक हो। नबील ने मुझसे और मेरे साथियों से मुआनका किया। सिक्योरिटी चीफ ने हदिये का भारी भरकम पैकेट मेरे हवाले किया। नबील ने कहा, कल शाम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रात का खाना हम उसके साथ खाएं। उस दावत में उसके कई फौजी हम असर भी शामिल होंगे। नबील और सिक्योरिटी चीफ से रुखसत होकर हम अपने अपार्टमेंट्स की तरफ चल दिए। इस बार हदिये में पहले के हदिये से दुगनी रकम यानी 66 लाख रियाल थे, जिसे मैंने तमाम साथियों में बराबर हिस्से से तकसीम कर दिया। उसी वक्त हमने एक और फैसला किया कि अगर हम में से कोई शहीद हो जाए तो उसके जस्द खाकी को बजाय वतन जाने के वहीं दफन कर दिया जाए और उसके हिस्से की रकम उसके वुरसा को दे दी जाए। सब ने अपने अपने एड्रेस और वुरसा के नाम लिख कर मुझे दिए। मैंने भी अपनी वालदा को अपना वारिस ठहराते हुए अपना एड्रेस वगैरह लिख दिया। उन सब की हमने 22 कॉपियां बनवाईं और 11 कॉपियों के सेट हर एक साथी को दिए, और 11 सेट बाहैसियत ग्रुप लीडर मैंने अपने पास रखे। मैंने ये काम इसलिए किया कि किसी को भी इल्म नहीं था कि हमसे कौन और कितने कब शहीद हो जाएं। मेरे मशवरे में मैंने और मेरे साथियों ने अगले रोज तमाम रियाल अमरीकी डॉलरों में तब्दील करवाए, और मेरे सपना और माहा के सिवा सब साथियों ने अपने पास सिर्फ 5-5 हज़ार डॉलर रखे।
اور باقی رقم کے ڈرافٹ بنوا کر اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کروا دیے۔ ماہا اور سپنا کے چونکہ کوئی ورثاء نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی رقم جدہ میں ہی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ اگلی رات ہم بریگیڈیئر نبیل کے پرتکلف ڈنر میں شریک ہوئے اور اس کے 2 روز کے بعد ہم سب الوداعی عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ ہم سب نے دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگی اور اپنی حاجات کے لیے گڑ گڑا کر رب جلیل کے حضور استدعائیں کی۔ ہمیں یقین کامل تھا کہ ہماری حاجات ضرور پوری ہوں گی، کیونکہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اب سعودی عرب میں ہمیں کوئی کام نہیں تھا۔ پروگرام کے مطابق ہمیں اب کراچی جا کر ایران ایئر کے جہاز سے تہران جانا تھا۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران تقریباً ہر ہفتے میں ممبئی میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل اور سنائی گولک تھائی لینڈ میں عمر خان سے ٹیلی فون پر رابطہ کرتا رہا۔ خنسا سے بھی 3-4 بار میری بات ہوئی تھی۔ میں بینکاک میں خنسا کے نمائندے کو فون کرتا اور وہ مجھے وہ وقت اور دن بتا دیتا جب خنسا مجھے میرے نمبر پر فون کرے گا۔ 1-2 گھنٹے کے فرق سے خنسا کا فون مجھے ملتا اور میری اور میرے ساتھیوں کی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد ہر بار اس کی تان اس بات پر ٹوٹتی کہ میں اور میرے ساتھی اپنے مشنوں سے فارغ ہو کر اس کے پاس کام کریں۔ اب میں نے خنسا کو کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایران جا رہا ہوں۔ یہاں ہمارے پاس خاصا اسلحہ ہے، لیکن بذریعہ جہاز پہلے کراچی اور پھر تہران جائیں گے، اس لیے یہ تمام اسلحہ ہمیں سعودی عرب میں ہی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اگر وہ تہران میں ہمیں اسلحہ مہیا کر دے تو ہماری بہت بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خنسا نے کہا کہ وہ ابھی عمر خان سے رابطہ کرتا ہے اور وہی تہران میں بھی اسلحے کا انتظام کر دے گا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہی عمر خان کا فون آ گیا اور وہ مجھ سے ناراضگی سے بولا، خنسا کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب سعودی عرب میں تمہیں اسلحہ دلوا سکتا ہوں تو تہران میں کیوں نہیں؟ میں ابھی ریاض میں اپنے نمائندے عبد الخالق کو فون کرتا ہوں، وہ بذریعہ جہاز تمہارے پاس جدہ پہنچ جائے گا اور تم سے سارا اسلحہ لے کر بذریعہ سڑک دمام بھجوا دے گا۔ جہاں سے اسلحہ تہران بھیجا جائے گا وہ خود تمہیں بتا دے گا کہ تہران میں کب، کس جگہ اور کون ہمیں ہمارا اسلحہ دے گا۔ جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں ایسی چھوٹی موٹی رنجشیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ عمر خان کو یہ گلہ تھا کہ جب اس نے ہمیں ہر مطلوبہ ملک میں اسلحہ مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے تو پھر میں نے خنسا سے کیوں کہا؟ اسی روز شام کو عبد الخالق نے جدہ ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا۔ میں نے عمران اور کیسر کو اسے لانے کے لیے ایئرپورٹ بھیجا۔ عبد الخالق نے ہمارے اپارٹمنٹس میں آ کر 2-3 لوکل فون کیے اور تقریباً 3 گھنٹے بعد ایک لینڈ اوور ہمارے اپارٹمنٹس پر آ گئی۔ اس دوران ہم نے اپنا تمام اسلحہ ماں یمبا میں حیفل اور اس کے ساتھیوں کے فلیٹوں سے ملنے والے اسلحے کے 4 سوٹ کیسوں میں پیک کیا۔ لینڈ اوور پر ہلٹن ہوٹل کا نام اور مونوگرام بنا ہوا تھا اور اس میں کچھ سامان پہلے سے بھی موجود تھا۔ ہمارے اسلحے سے بھرے 4 سوٹ کیسوں پر بھی ہلٹن ہوٹل کے اسٹیکر لگا دیے گئے اور لینڈ اوور کے دونوں ڈرائیور دمام کے لیے روانہ ہو گئے۔ عبد الخالق نے مجھے کہا کہ آج سے ٹھیک 8 روز کے بعد میں تہران میں ہلٹن ہوٹل کے جنرل مینیجر ایلبرٹ سے ملوں اور اس کا خط ایلبرٹ کو دوں۔ وہ 4 سوٹ کیس میرے حوالے کر دے گا۔ عبد الخالق نے مجھے کہا کہ میں ایلبرٹ سے اپنے مشن کے متعلق ہرگز کوئی بات نہ کروں اور نہ ہی اسے یہ بتاؤں کہ ان سوٹ کیسوں میں کیا ہے۔ وہ امریکی ہے اور سانپ پر تو اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن امریکیوں پر نہیں۔ عبد الخالق نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور اسی رات عبد الخالق ریاض کے لیے پرواز کر گیا۔ آئندہ 2 روز میں ہم نے اپنی گاڑیاں حراج یعنی گاڑیوں کی نیلامی کی جگہ میں لے جا کر فروخت کی۔ اس سے اگلے روز پی آئی اے کے ذریعے کراچی کے لیے ہماری سیٹیں بک تھیں۔ شام کے 4 بجے ہم ٹیکسیوں میں اپنا سامان لاد کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں اپارٹمنٹس کی چابیاں ہم نے مالکان کو لوٹا دی تھیں اور ہم نے جو فرنیچر اور ٹی وی اور وی سی آر وغیرہ خریدے تھے وہ بھی مالکان کو دے دیے۔ ہماری روانگی سے پہلے بریگیڈیئر نبیل ہم سے ملنے آیا۔ اسے میں نے صرف کراچی جانے کا بتایا تھا۔ وہ ہم سے بڑی گرم جوشی سے مل کر رخصت ہوا۔ ہم نے اپنے اکاؤنٹس جدہ کے بینک ہی میں رہنے دیے اور ہر ساتھی نے 10,000 $10 اور میں نے $50,000 اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے نکلوائے۔ سعودی عرب میں ہماری رقوم محفوظ تھیں اور ہم جب اور جہاں سے بھی چاہتے اپنی تمام جمع پونجی نکلوا سکتے یا ٹرانسفر کروا سکتے تھے۔ پی آئی اے کے 747 جمبو جیٹ نے تقریباً 4.5 گھنٹے میں ہمیں کراچی پہنچایا۔ ایئرپورٹ سے ہم سیدھے میٹروپول ہوٹل آئے اور 10 کمرے بک کر لیے کیونکہ سپاہی اکرم اور دین محمد نے ایک ہی کمرے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں پاکستان میں تھا اور ہر انسان کی طرح مجھے بھی اپنے گھر، اپنی والدہ اور اپنے بیٹے کی یاد بری طرح ستانے لگی۔
1.5 گھنٹے کے جہاز کے سفر اور پھر 6 گھنٹے میں لاہور سے ٹیکسی میں اپنے گھر پہنچ کر میں اپنی انتظار کرتی ماں اور معصوم بچے شجاع سے مل سکتا تھا، جو باپ کی زندگی میں ہی یتیم بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن جو ہی مجھے اپنی ستم زدہ ماں اور اس پر ظلم کرنے والی اپنی بیوی کا خیال آتا تو میں ڈر جاتا۔ سامعین گرامی، آپ میری ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنے وطن کے دشمنوں کو جو ابھی میرے وطن کو نقصان پہنچانے کے پروگرام ہی بنا رہے تھے، میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایسے ہلاک کیا جیسے بھیگے چوہوں کو مارا جاتا ہے۔ میں یہ کھیل برسوں سے کھیل رہا تھا۔ ریوالور، پسٹل اور سٹین گن ہاتھ میں پکڑے رہنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ سوتے ہوئے بھی میرا دایاں ہاتھ ایسی پوزیشن میں رہتا جیسے اسلحہ پکڑا ہو۔ کسی انسانی زندگی کو ختم کرنے کا احساس مجھے صرف اتنی ہی دیر رہتا جتنی دیر میں ایک سگریٹ پیا جاتا ہے۔ نہتے ہاتھوں بھی میں مخصوص نسیں دبا کر کسی بھی تندرست اور صحت مند شخص کو ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے صرف یہی خوف گھر جانے سے باز رکھ رہا تھا کہ اگر میرے گھریلو حالات مجھے ناقابل برداشت محسوس ہوئے تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں گا اور کہیں میرے ہاتھ سے اس ہرافہ اور اس کے حامیوں کی لاشیں نہ گر جائیں۔ ایسی صورت میں مجھ جیسا بے منزل مسافر گھر کی ان راحتوں کو جو محض خواب اور آرزو بن کر رہ گئی تھی، انہیں حقیقت بنے دیکھتا تو گھر سے واپس لوٹنا دشوار ہوتا، جبکہ میرے ساتھی کراچی میں میرا انتظار کر رہے ہوتے۔ انہی سوچوں میں 2 دن گزر گئے اور میں نے بالآخر اپنی خیریت کا ایک خط اپنی والدہ کو لکھا اور 1.5 لاکھ روپے کا ڈرافٹ بنوا کر انہیں رجسٹرڈ ڈاک سے بھیج دیا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میری والدہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنے گاؤں کے نزدیکی قصبے میں ایک بینک میں ملازم اپنے ایک رشتہ دار کو فون کیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ میری والدہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا، زندہ ہیں لیکن وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے فون بند کر دیا۔ میرے لیے یہی بات کافی تھی کہ میری والدہ بقید حیات تھیں۔ اس رشتہ دار کے کہے ہوئے لفظ لیکن کے آگے سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ کراچی میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میں سونیا اور اس کی والدہ کو ملنے گیا۔ یہاں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رضی کراچی میں لینڈ کرنے کے دوسرے روز صبح سویرے اپنی بیوی کو ملنے چلا گیا اور بعد دوپہر وہ اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ ہوٹل لے آیا۔ کراچی میں ہمارے قیام کے بقیہ دن وہ ہوٹل میں رہی۔ سونیا اپنی والدہ کے ساتھ بہت خوش و خرم تھی۔ سونیا کے لیے ہم نے زیب النساء اسٹریٹ سے تحائف لیے۔ اس کا کون تھا جو اس کے لیے تحفے لاتا؟ سونیا کے لیے تحفے لیتے وقت مجھے پھر اپنے گھر کا خیال آیا۔ میرا بیٹا شجاع بھی اس آس میں دن کاٹ رہا ہوگا کہ ابو آئیں گے تو ڈھیر ساری چیزیں لائیں گے۔ ایک خاردار دیوار میرے اور میرے بیٹے اور میری ماں کے درمیان حائل تھی، جس نے ہم تینوں کو زندگی کی اصل خوشیوں سے محروم کر رکھا تھا۔ کراچی میں 5 دن قیام کے بعد ہم تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت میں ہمارے جہاز نے مہرآباد یعنی تہران کے ہوائی اڈے پر لینڈ کیا۔ اس وقت کے اور آج کے ایران میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ شاہ رضا شاہ پہلوی کا دور تھا۔ تہران کو مشرق کا پیرس کہتے تھے۔ بادشاہ نے بھی ایران کو کم از کم ثقافتی طور پر مغرب کا ہم پلہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ 14 سال سے 40 سال تک کی عمر کی خواتین کے لیے اسکرٹ پہننا لازمی تھا۔ تمام بڑے ہوٹلوں میں زن اور مرد اکٹھے ناچتے گاتے اور ہر قسم کی بےہودگی کرتے دکھائی دیتے تھے۔ سرعام بوس و کنار کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تمام بڑے ریسٹورانٹس اور ہوٹلوں میں سور کا گوشت کھلے بندوں ملتا اور کھایا جاتا تھا۔ دنیا کی بہترین شرابوں سے دکانیں بھری ہوئی تھیں۔ مسلمان عورتوں کے شرم و حجاب کی باتیں محض داستانوں میں تھیں۔ یہ تو عمرہ اور اپر مڈل کلاس کا حال تھا۔ عوام کی اکثریت بھوک، غربت اور بے سر و سامانی کا شکار تھی۔ ایران کا تیل دنیا بھر میں بہترین سمجھا جاتا تھا۔ امریکی، برطانوی اور اٹلی کی مہنگی ترین کاریں تہران کی سڑکوں پر دوڑتی پھرتی تھیں۔ شہر کے وسط میں امریکی سفارت خانہ بذات خود ایک چھوٹا شہر دکھائی دیتا تھا۔ دنیا بھر کی خرافات اس شہر میں یکجا ہو چکی تھیں۔ تہران میں شمران کے علاقے میں ہی شاہی محلات اور روساؤ عمرہ کی ایسی عالیشان رہائش گاہیں تھیں کہ ان پر نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ یقین جانیے، روساؤ اور عمرہ کے محلات میں 50-60 کمرے ہونا معمولی سی بات تھی۔ اتنی وسیع عمارات کے کمپاؤنڈ میں ایکڑوں میں پھیلے ہوئے باغات، صاف پانی کی نہریں، پھولوں کے تختے اور رات کو ان باغوں میں جلتے رنگ برنگے کمکمے عجب سما باندھ دیتے تھے۔ امیر زیادہ امیر اور غریب زیادہ غریب ہو رہا تھا، اور یہ علامت تھی ایک خونی انقلاب کے آنے کی۔ تہران میں ہم نے شیرٹن ہوٹل میں قیام کیا۔
یہ خاصا مہنگا 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ 3 روز کے بعد ہم نے ایک بڑا گھر کرائے پر لے لیا۔ کرائے کے گھر لینے کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ تہران میں 2 روز شیرٹن ہوٹل میں قیام کے بعد ہم ایک مکان میں شفٹ کر گئے۔ ہمارے مکان لینے کی 2 3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو شیرٹن ہوٹل کا ہوش ربا کرایہ اور بہت مہنگے کھانے تھے۔ کھانے بھی یا تو مغربی تھے یا صرف ایرانی بغیر مرچ مسالوں کے۔ سب سے مشہور ایرانی کھانا چلو کباب تھا، سیخ میں پروئی ہوئی بے نمک مرچ گوشت کی 3 بوٹیاں اور پیاز اور ٹماٹر کے چھوٹے ٹکڑے اور ابلے ہوئے چاول، جسے ہم نے 2 بار کھانے کے بعد چلو کباب یعنی واپس یا آگے چلو کباب کہنا شروع کر دیا۔ پاکستانی کھانوں کے پورے شہر میں 2 3 ریسٹورانٹ تھے، لیکن ہمارے ہوٹل سے خاصے فاصلے پر۔ دوسری وجہ، ہم 11 غیر ملکیوں کا ہوٹل میں طویل عرصے تک کسی ظاہری وجہ کے بغیر قیام، ہوٹل کی انتظامیہ کے علاوہ پولیس اور ایرانی جاسوسی ایجنسی کو بھی شک میں ڈال سکتا تھا۔ شیرٹن ہوٹل یورپی اور امریکی شہریوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہم 11 ایشیائی غریب ملکوں کے شہریوں کو ہوٹل والے بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ ایران کی اندرونی حالت ایسی تھی کہ حکومت کے خلاف اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا۔ شہنشاہ ایران نے خاصی کوشش کی کہ ملک کے حالات سنبھل جائیں اور غریب عوام کو کم از کم زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر آ جائیں، لیکن وہاں کی بیوروکریسی اور عمرا کے طبقے نے شہنشاہ اور عوام کے درمیان اتنی وسیع خلیج حائل کر دی تھی جسے پاٹنا ناممکن ہو چکا تھا۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق، جو عوام کی حالت سدھارنے کے لیے شاہی اخراجات کو کم کرنے اور عمرا پر اتنا ٹیکس لگانا چاہتا تھا کہ ان کی فضول خرچیوں اور شاہانہ اخراجات میں نمایاں کمی ہو اور ان کی دولت کے کچھ حصے سے عوام کی محرومیاں ختم ہوں، خود تو زندہ نہ رہا لیکن ایرانی عوام میں ایسی روح پھونک گیا جس نے بالآخر انقلاب ایران کی صورت میں ملکی وسائل سے اپنا حصہ، اپنا خون بہا کر اور بزور بازو حاصل کیا۔ اس دور کے ایران میں یہودیوں کو رہنے کی آزادی تھی اور انہیں پورے شہری حقوق حاصل تھے۔ اسلامی مملکت ہو، دولت مند ہو اور یہودی رہتے ہوں اور شر نہ پھیلے، یہ ناممکن ہے۔ شہنشاہ کا جھکاؤ مغرب کی طرف اور اس کی سجدہ گاہ امریکہ تھا۔ تیل کی دولت سے زیادہ حصہ لینے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کا ایران میں ٹکراؤ تھا، اور یہ دونوں ملک اپنے ملکی جاسوسوں کے علاوہ ایرانی یہودیوں سے بہت کام لے رہے تھے۔ شہنشاہ کو اپنے دباؤ میں رکھنے، اپنا اسلحہ بہت مہنگے داموں ایران کو فروخت کرنے کے علاوہ شہنشاہیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے تعاون کے عوض یہ رضا شاہ پہلوی سے بھاری قیمت وصول کر رہے تھے۔ میں نے ایران کے سیاسی اور معاشی حالات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم 11 افراد کی ٹیم کو اپنا کام کرنے کی راہ میں کس قدر دشواریاں حائل تھیں۔ ہم مکان کی تلاش میں سرگرداں تھے اور ہر کسی سے کرائے کا مکان کا پوچھتے تھے۔ ہوٹل کے ہاؤس کیپنگ کے ایک کارکن نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھے بتایا کہ ایک بیوہ خاتون کے پاس بہت بڑا مکان ہے جس میں وہ خود بھی رہتی ہے اور مکان کے کمرے پیئنگ گیسٹ کو کرائے پر دیتی ہے۔ یہ مکان شیرٹن ہوٹل کے قریب ہی تھا۔ میں اسی روز کارکن کے ساتھ مکان کی مالکہ سے ملنے گیا۔ یہ ادھیڑ عمر کی خاتون اسکرٹ پہنے اور میک اپ سے جوان دکھائی دینے کی ناکام کوشش کرتے ملی۔ اس کے پاس 9 خالی کمرے تھے، یعنی اس وقت کوئی پیئنگ گیسٹ نہیں تھا۔ اس نے یہ سن کر کہ یہاں پاکستانی رہیں گے، پہلے تو ناک بھون چڑھائی، لیکن جب میں نے ان کے کمروں کے کرائے اور 11 افراد کے کھانے کے $15,000 ماہوار منظور کر کے 1 مہینے کا ایڈوانس اس کے سامنے رکھا تو وہ رضامند ہو گئی۔ میرے کہنے پر کہ ہمیں پاکستانی کھانا چاہیے، اس نے مزید $3,000 کا مطالبہ کیا۔ میں نے یہ $3,000 بھی اسے دیے تو وہ بولی کہ کل سے ہم اس مکان میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی کھانا پکانے کے لیے وہ ایک بھارتی مسلمان باورچی بھی کل سے رکھ لے گی۔ کمروں میں ہلکا پھلکا فرنیچر اور بستر بھی وہ مہیا کرے گی۔ اگلے روز ہم اس مکان میں شفٹ کر گئے۔ سپاہی دین محمد اور اکرم ایک کمرے میں اور ماہا اور سپنا دوسرے کمرے میں اکٹھے رہنے لگیں۔ میں نے رضی اور جیسیو منصف کو بھی اکٹھے ایک کمرے میں شفٹ کیا۔ باقی کمروں میں سے ہم نے ایک ایک کمرہ سنبھالا اور ایک کمرے کو ڈائننگ روم بنا لیا۔ اگلے روز میں نے ایک بڑا فریج خریدا کیونکہ اتنے افراد کے لیے مکان مالکہ کا فریج چھوٹا پڑتا۔ میں نے ساتھیوں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اس گھر کو بھی اپنے لیے اتنا ہی غیر محفوظ سمجھیں جتنا کہ ہوٹل، اور بھول کر بھی مکان مالکہ، باورچی یا مالکہ کو ملنے والے کسی بھی شخص سے ایسی کوئی بات ہرگز نہ کریں جس سے انہیں ہمارے آنے کے مقصد کی بھنک بھی پڑ سکے۔ ایران کے لیے ہم سب کے 3 ماہ کے بزنس ویزے لگے ہوئے تھے۔ 2 روز شہر میں گھومنے کے بعد میں مقررہ دن ہلٹن ہوٹل کے جنرل مینیجر ایلبرٹ سے ملنے گیا۔
اس نے چاروں سوٹ کیس خاموشی سے میرے حوالے کیے۔ میں سوٹ کیس لیے گھر آیا اور سارے ساتھیوں کو ایک ایک ریوالور دیا اور اپنے اور مزمل کے لیے سائلنسر والے پسٹل نکال لیے۔ باقی اسلحہ ہم نے سوٹ کیسوں میں ہی رہنے دیا کیونکہ ابھی تو ہم نے مشن کا آغاز بھی نہیں کیا تھا، جس کے لیے ہمیں بڑے اسلحے اور دستی بموں کی ضرورت پڑتی۔ میرے سابقہ محکمے کے افسر اعلیٰ نے ایران میں جن پاکستان دشمن لوگوں کی نشاندہی کی تھی، ان میں بھارتی جاسوس ایجنسی کے پیرول پر بھارتی ہندو کاروباری لوگوں کے علاوہ امریکی، برٹش اور اسرائیلی بھی تھے، جو امریکی اور برٹش پاسپورٹوں پر ایران میں اپنی کارروائیوں میں مشغول تھے۔ یہ امریکی سی آئی اے، برٹش M5 اور موساد کے ایجنٹ تھے۔ سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ایران نے کھلے بندوں پاکستان کی مدد کی تھی۔ اسلامی ممالک کی یکجہتی کی سن 65 کی جنگ میں ایک نئی مثال قائم ہوئی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت سٹار جیٹ F-104 جہاز تھے، جو نیٹو معاہدے کے تحت امریکہ نے پاکستان کو اس لیے دیے تھے کہ کمیونزم کے خلاف استعمال کیے جا سکیں۔ امریکہ نے یہ جہاز دیتے وقت یہ چالاکی کی تھی کہ ان کے راکٹ لانچر ایران کو اور راکٹ ترکی کو دیے تھے، تاکہ ان تینوں ممالک میں سے کوئی ملک بھی تنہا انہیں استعمال نہ کر سکے۔ اس وقت بھارت کی ہوائی طاقت پاکستان سے 5 گنا زیادہ تھی۔ اس کے پاس روسی MiG 19 اور 21 کے علاوہ نیٹ، فرانسیسی میراج اور برطانوی لڑاکا اور بم بار طیاروں کے 20 اسکواڈن تھے، اور پاکستان کے پاس F-86 کینبرا اور F-104 تھے۔ پاکستانی جنگی جہاز بھارت پر حملوں کے بعد ایرانی ہوائی اڈوں پر اترتے اور وہیں سے تیل لے کر اور چیک کروانے کے بعد پرواز کرتے اور بھارتی ہوائی اڈوں اور دیگر جنگی تنصیبات پر حملہ کرتے۔ پاکستان نے اپنے ہوائی اڈوں پر لکڑی کے بنے ڈمی جہاز کھڑے کیے ہوئے تھے۔ بھارتی ہوا باز پاکستان سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ ان ڈمی جہازوں کو بھی اپنا نشانہ نہ بنا سکے۔ بھارت کے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے کے دوران اس وقت اسکواڈن لیڈر MM عالم نے اکیلے اپنے F-86 سے 6 بھارتی جہازوں کو سرگودا کی فضا میں بھسم کر دیا۔ جنگ کے دوران کا ٹوٹلی سکوئر بھارتی جہاز تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی ترکی نے F-104 کے راکٹ اور ایران نے راکٹ لانچر پاکستان بھیجنے شروع کیے۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ سن 65 کی جنگ کے آغاز سے ہی کراچی میں رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا۔ اس بلیک آؤٹ کی راتوں کے دوران ایران اور ترکی کے C-130 جہازوں پر یہ راکٹ اور راکٹ لانچر پہنچائے جاتے تھے۔ F-104 انٹرسپٹ جہاز تھا۔ ان جہازوں نے فلی لوڈڈ ہونے کے بعد جب پروازیں شروع کی تو بھارتی ایئر فورس بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی اور پاکستان اور بھارت کی فضاؤں پر پاکستانی جہازوں کی حکمرانی تھی۔ انڈونیشیا کے صدر سویکارنو نے اپنی تمام بحریہ، جس میں 20 سے زیادہ آبدوزیں تھیں، پاکستان کے حوالے کر دی تھیں، جنہوں نے مشرقی پاکستان کو بحری حدود میں بھارتی جہازوں کی آمد کو روکے رکھا۔ ادھر چین نے، جو پاکستان کا مثالی دوست تھا، بھارت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اس کی 2000 وہی بھیڑیں چین کو واپس دی جائیں جنہیں چین بھارت سرحد سے بھارت نے اغوا کیا ہے، ورنہ چین بھارت کے خلاف جنگ شروع کر دے گا۔ بعض سامعین کو شاید علم نہ ہو کہ سابقہ مشرقی پاکستان کی سرحد پر ایک جگہ ایسی ہے جسے چینی بارڈر سے بھارت کی صرف 18 میل چوڑی پٹی جدا کرتی ہے۔ جنگ کی صورت میں چین بہت آسانی سے اس 18 میل کی پٹی کو عبور کر کے سابقہ مشرقی پاکستان میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بھارت پر بالادستی بالکل عیاں تھی۔ اسی لیے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ شروع کرنے اور 6 ستمبر کی سپہر کو بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری کی ڈینگ مارنے کہ شام کو شراب کا پیگ وہ لاہور جم خانے میں پیے گا۔ جب جنگ کا بدلہ ہوا پانسا دیکھا اور پاکستان کے جوابی حملے میں کھیم کرن کا ایک اہم قصبہ پاکستان کے قبضے میں چلا گیا تو بھارت نے خوفزدہ ہو کر اپنا دارالحکومت دہلی سے عارضی طور پر الہ آباد شفٹ کر لیا، اور سلامتی کونسل میں بھارتی نمائندہ چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ یہ واقعہ تو بہت دلچسپ اور طویل ہیں۔ یہاں پر میں نے ان کا ذکر محض اس لیے کیا ہے کہ امریکی CIA، برٹش M5 اور بھارتی انٹیلیجنس کور اور موساد نے جب پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھنے والے ان ممالک کو دیکھا تو انہوں نے پاکستان کے ان ہمدرد ممالک کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور وہ اپنی کوششوں میں اس قدر کامیاب رہے کہ سن 71 کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی چالاکیوں اور اپنوں کی غداری سے پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے ان سابقہ ہمدرد ملکوں نے بھول کر بھی نہ پوچھا کہ بھیا کس حال میں ہو۔
ایران میں ہمارا مشن یہ تھا کہ ان پاکستان دشمن ایجنسیوں کے نمایاں ایجنٹوں کو ہلاک کر کے اگر ختم نہ کر سکیں تو کم از کم اس حد تک مفلوج کر دیں کہ یہ مدتوں تک اپنی پاکستان دشمن کارروائیوں سے باز رہیں۔ ہمیں ان ایجنسیوں کے ایجنٹوں کا کھوج لگانا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مجھے جو معلومات دی گئی تھی ان کے مطابق ایرانی مسلمانوں کی اکثریت پاکستان کی حامی تھی۔ مجھے چند ایسے ایرانیوں کے نام اور ایڈریس بھی دیے گئے تھے جو پاکستان کے مفاد کے لیے بڑے سے بڑا رسک بھی لے سکتے تھے۔ جاں باز کے اس حصے میں ان ایرانیوں کے صحیح نام میں تحریر نہیں کروں گا، کیونکہ اگرچہ انقلاب ایران کے بعد وہاں موساد، CIA اور M5 کی سرگرمیاں بہت محدود ہو چکی ہیں، لیکن ان پاکستان کے ہمدردوں اور ان کے لواحقین کو اب بھی ان دشمن ایجنسیوں کے ایجنٹوں سے جان و مال کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پروگرام کے مطابق ہمیں اپنے کام کا آغاز رامسر سے کرنا تھا۔ اس شہر میں شہنشاہ کا سرمائی محل تھا اور یہ کیسپین سی کے کنارے واقع ہے۔ اس دور کے USSR کی سرحدیں یہاں سے قریب ہی کیسپین سی کی دوسری جانب تھیں۔ یہاں ہمیں پاکستان کے ایک ہمدرد سے ملنا اور بعض معلومات حاصل کرنی تھیں۔ اسی شہر میں امریکی CIA کا ایک چھوٹا اڈا بھی تھا جہاں سے وہ روس کے جہازوں کو مانیٹر کرتے تھے، اور اسی اڈے میں 2 امریکی جاسوس تھے جنہیں خصوصی طور پر پاکستان کے خلاف کام کرنے کی ہدایات دی گئی تھیں۔ میں نے ساتھیوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے مشن کا آغاز رامسر سے کریں گے۔ ہمیں سب سے بڑی رکاوٹ یا خوف یہ تھا کہ اگرچہ ہمارے کمروں کی چابیاں مکان مالکہ نے ہمیں دے دی تھی، لیکن اس کے پاس بھی ڈپلیکیٹ چابیاں ضرور ہونی چاہیے تھیں۔ پیئنگ گیسٹ ہاؤس چلانے والی کمروں کی فالتو چابیاں اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں۔ ہماری غیر موجودگی میں مکان مالکہ اگر ہمارے کمرے کھولتی تو اسے یقیناً رائفلوں اور بموں سے بھرے سوٹ کیس اور وہ تمام ڈائریاں اور انتہائی اہم کاغذات بھی ہاتھ لگ سکتے تھے جو ہمیں سعودی عرب سے راہ اور موساد کے ایجنٹوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کے کمروں اور جیبوں سے ملے تھے۔ میں نے اس پریشانی کا یہ حل تجویز کیا کہ رضی، سپنا اور دونوں سپاہیوں کو گھر پر ہی رہنے دیا جائے اور مزمل، عمران، کیسر، ماہا اور JCO منصف کو ہمراہ لے جاؤں۔ اس طرح گھر کا اہم سامان بھی محفوظ رہے گا اور رامسر جیسے چھوٹے شہر میں ہمیں رہائش کے لیے بھی زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے ہمراہ جانے والے ساتھیوں کو 2 روز کے بعد رامسر روانگی کا بتایا تاکہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ چل سکیں۔ میں نے اپنے ہمراہ 12 دستی بم بھی لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریوالور اور پسٹل تو پہلے ہی ہمارے پاس موجود تھے۔ اسی شام جب میری ملاقات مکان مالکہ سے ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ رامسر میں کسی معقول ہوٹل کا بتا سکتی ہے، کیونکہ تفریح اور سیر کی غرض سے میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ 1 ہفتے کے لیے رامسر جا رہا ہوں۔ وہاں تو کوئی رہائشی ہوٹل نہیں، البتہ 2-3 ریسٹورانٹس ہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں اپنے ایک جاننے والے کے لیے آپ کو خط دے سکتی ہوں جو وہاں آپ کی رہائش اور خوراک کا انتظام کر دے گا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اس گرمی کے موسم میں رامسر سیر و تفریح کے لیے کوئی نہیں جاتا، وہاں تو سیر و تفریح کے دل دادا سردیوں میں جاتے ہیں۔ آپ کا اس طرح کے سوال پوچھنا مناسب نہیں، مسز زہرا زہدی مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے یہ سوال محض اپنی معلومات کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ آپ کے ایران پہنچنے کے ساتھ مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ شیرٹن ہوٹل کے ہاؤس کیپنگ والا کارکن ہمارا ہی آدمی ہے اور وہ میرے کہنے پر ہی آپ کو اس گھر میں لایا تھا۔ میں کون ہوں اور میرا رابطہ کن سے ہے، اس کے متعلق آپ پاکستانی سفارت خانے کے سیکنڈ ملٹری اٹیچی میجر ظفر سے پوچھ لیں۔ وہ بھی آپ ہی کے سابقہ محکمے کا آدمی ہے اور اسی کی ہدایت پر میں نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ مسز زاہدی کی یہ بات سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے تو ایران آنے اور اپنے مشن کو خفیہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن ہمارے یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی ہمارے چرچے بھی یہاں پہنچ چکے تھے۔ مجھے فی الحقیقت اپنے سابقہ محکمے والوں کی ہماری ہر حرکت پر نگاہ رکھنے والی بات اچھی نہیں لگی۔ وہ یہ کام چاہے ہماری بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہوں، لیکن جب ہم نے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی تو انہیں بھی ہمہ وقت ہماری نگرانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر اور بھی لاکھوں پاکستانی غیر ممالک میں آتے جاتے رہتے تھے، کیا وہ ان سب کی نگرانی کرتے تھے؟ میں نے مسز زاہدی کو کہا کہ میں پہلے پاکستانی سیکنڈ ملٹری اٹیچی سے مل لوں، اس کے بعد اس موضوع پر اس سے بات کروں گا۔ اگلی صبح میں پاکستانی سفارت خانے گیا اور میجر ظفر سے ملنے کے لیے ریسیپشن والوں کو کہا۔ جلد ہی مجھے میجر ظفر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میجر ظفر نے بڑے تپاک سے میرا خیر مقدم کیا اور چپڑاسی کو چائے لانے کا کہتے ہوئے بولا، یہاں آپ کو پاکستانی چائے پلواتا ہوں جو سارے ایران میں نہیں ملتی۔
چائے پیتے ہوئے میں نے میجر ظفر کو کہا، میں اور میرے ساتھی ایران میں سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ ایک دو چھوٹے موٹے کام کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگ جس مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں بلکہ ٹھہرائے گئے ہیں، اس کی مالکہ مسز زاہدی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی ہدایات پر اس نے یہ انتظام کیا تھا کہ میں اور میرے ساتھی ہوٹل سے آپ کے پلان کے مطابق اس کے گھر میں ٹھہریں۔ کیا آپ نے اسے یہ ہدایات دی تھیں؟ اور وہ اور آپ میرے اور سارے ساتھیوں کے متعلق کیا کچھ جانتے ہیں؟ میجر ظفر خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میں نے بات ختم کی تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں نے اپنی طرف سے مسز زاہدی کو کچھ نہیں کہا۔ مجھے جو ہدایات اسلام آباد سے دی گئیں میں نے ان کے مطابق عمل کیا۔ ویسے تو آپ کی تسلی کے لیے میں اسلام آباد سے موصول ہونے والا وائرلیس پیغام آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے سابقہ محکمے سے یہاں بھیجا گیا ہوں۔ میجر ظفر نے اپنے کمرے میں پڑی آہنی الماری سے ایک فائل نکالی جس کے کور پر سرخ حروف میں کلاسیفائڈ لکھا ہوا تھا۔ اس فائل میں سے ایک کاغذ نکال کر مجھے دیتے ہوئے میجر ظفر بولا، اسے پڑھ لیں۔ اس کاغذ پر ہمارے گروپ کے ایران آنے کا لکھا ہوا تھا، اور میجر ظفر کو خصوصی ہدایات دی گئی تھی کہ ہمیں کسی طور پر بھی مسز زاہدی کے ہاں ٹھہرنے پر رضامند کرے، اور اگر ہم یہ بات نہ مانیں تو اس صورت میں ہماری ہر ممکن مدد کی جائے۔ میں نے حساب لگایا تو کراچی سے ہمارے ایران کے ٹکٹ خریدنے کی تاریخ سے اگلے دن یہ پیغام تہران بھیجا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کراچی میں بھی ہم جتنے روز رہے، میرے سابقہ محکمے والے ہماری نہ صرف نگرانی کرتے رہے بلکہ ہمارے متعلق ہر بات سے میرے سابقہ محکمے کے ہیڈ کوارٹر کو مطلع کرتے رہے۔ میجر ظفر نے مجھے اپنا شناختی کارڈ بھی دکھایا جو میرے سابقہ محکمے کا جاری کردہ تھا۔ میجر ظفر، آپ کی تمام باتیں درست ہیں، لیکن میں ایک بات واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی آزادانہ طور پر اور محکمے کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ میرے سابقہ محکمے کی وفاداریاں ملکی حکومتوں کے بدلنے کے ساتھ ہی بدل جاتی ہیں، جبکہ ہم صرف اور صرف پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کبھی آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ سے ضرور رجوع کریں گے، ورنہ ہم اپنے اصولوں اور طور طریقوں سے آزادانہ طور پر کام کریں گے۔ میں نے میجر ظفر کو جب اتنا روکھا جواب دیا تو وہ کہنے لگا، آپ اپنا مشن انجام دینے میں پوری طرح سے آزاد ہیں، میں صرف آپ کو ان لوگوں کی ایک لسٹ دوں گا جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پاکستان ایران برادرانہ جذبات کو ختم کرنے میں دن رات کوشاں ہے۔ اس لسٹ سے آپ کو ان کے اصل چہرے دکھائی دیں گے۔ اگر آپ ان کی منافقانہ چالوں اور حربوں کو ختم کر سکے تو نہ صرف آپ کا سابقہ محکمہ جو آپ کی انتہائی قدر کرتا ہے آپ کا مشکور ہوگا، بلکہ سارا پاکستان آپ کا ممنون احسان ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میجر ظفر نے 2 صفحے کی ایک لسٹ مجھے دی اور کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ مسز زاہدی کے متعلق میجر ظفر نے کہا کہ وہ ہمارے محکمے کے پے رول پر ہے اور پاکستان ایران تعلقات کی بہتری کے لیے ہمہ وقت بڑے کام کرنے کو تیار رہتی ہے، اور میں اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میجر ظفر نے میرے سامنے ہی مسز زاہدی کو فون کر کے بتایا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں اور وہ مجھ سے ہر ممکن تعاون کرے۔ چونکہ ہمارے سفارت خانے کے ٹیلی فونز پر آبزرویشن لگی ہوئی تھی، اس لیے ظفر نے صرف اتنی بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ میجر ظفر نے مجھے یہ بتا دیا کہ پاکستانی سفارت خانے میں صرف وہی اس محکمے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میں صرف اسی سے بات کروں۔ میجر ظفر سے مل کر میں واپس گھر لوٹا۔ مسز زاہدی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے کے ساتھ ہی کہنے لگی، کیا اب بھی تم مجھے رامسر میں اپنے مشن کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ میں یک لخت کسی پر اعتبار نہیں کرتا، لہٰذا میں نے مسز زاہدی کو کہا، میجر ظفر نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم یہاں اس کے گھر ٹھہرے ہیں جو پاکستان کی بے حد حامی ہے۔ رامسر ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں کچھ لوگ ایران اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہمیں نہ تو ان کے نام معلوم ہے اور نہ ہی ان کا کوئی اتا پتہ۔ محض ایک انتہائی معمولی شناخت کے سوا ہمارے پاس فی الحال انہیں تلاش کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ ہمارا اس دفعہ رامسر جانے کا مقصد انہیں تلاش کرنا، اور اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو ان کے حفاظتی حصار کا جائزہ لینا ہے۔ مسز زاہدی کہنے لگی، اگر آپ چاہیں تو آپ کو رامسر لے جانے اور واپس لانے کے لیے ٹیکسیوں کا بھی انتظام کر دوں۔ ایک ٹیکسی کے ڈرائیور طفیل پر آپ پورا اعتماد کر سکتے ہیں، وہ رامسر سے بخوبی واقف ہے اور اسی کے ذریعے آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی رہے گی۔ میں نے مسز زاہدی کو 2 ٹیکسیوں کا انتظام کرنے کو کہا۔ ہمارے پلان کے مطابق ہم نے رامسر میں پوری کوشش کرنی تھی کہ پہلی بار ہی ہم اپنے مشن کو مکمل کر کے لوٹیں۔
میں اس مشن کے دوران گاڑی کی خرابی یا کسی ایسی رکاوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے دو امریکی بڑی گاڑیوں شیورلیٹ اور بیوک جو ٹیکسی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی مسز زاہدی کے ذریعے بک کروائیں۔ مسز زاہدی نے رام سر میں اسد اللہ اکبر کے نام ایک خط دیا جس میں رام سر میں ہمارے قیام اور طعام کے علاوہ ہماری ہر ممکن مدد کرنے کا لکھا۔ مسز زاہدی نے مجھے خط دینے کے بعد اسد اللہ اکبر کو میرے سامنے ہی فون کر کے کہا کہ 6 انتہائی اہم اور اپنے پاکستانی لوگ کل بعد دوپہر رامسر پہنچیں گے، ان کے قیام اور طعام کا فوری انتظام کرے اور ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے۔ اگلے روز صبح 9 بجے دو شیورلیٹ پرائیویٹ ٹیکسیاں گھر پر آ گئیں اور میں، مزمل، کیسر، عمران، ماہا اور جیسیو منصف اپنے سوٹ کیسوں کے ساتھ دوسرے ساتھیوں اور مسز زاہدی سے رخصت ہو کر رامسر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں خلیل ڈرائیور کی ٹیکسی میں جو ذرا لنگڑا کر چلتا تھا کیسر اور ماہا کے ساتھ بیٹھا اور دوسری گاڑی میں تینوں دوسرے ساتھی۔ خلیل نے بتایا کہ رامسر جانے کے لیے ہمیں 10,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر جانا اور پھر زمین کے لیول تک جانا ہے اور اس تمام سفر میں تقریباً 8 گھنٹے صرف ہوں گے۔ تہران شہر کی گہما گہمی ختم ہو گئی تو باغات اور خوش نما گھروں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ خلیل نے گائیڈ کے فرائض انجام دینے بھی شروع کر دیے۔ ہر باغ اور گھر کے مالک کے متعلق وہ مختصراً ہمیں بتاتا جاتا۔ پہاڑ کی 5,000 فٹ کی بلندی تک پہنچنے سے پہلے خلیل نے ہمیں دو باغوں کی سیر بھی کروائی جہاں ہم نے درختوں پر لگے پھل اور نہر کا شیریں اور ٹھنڈا پانی بھی پیا۔